बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10 क्लास इस्लामिक क्लास बी का नेक्स्ट चैप्टर और आज हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है ज़कात। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपना बाप नंबर 2 ईमानियात और इबादत। ईमानियत का पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज अपना सेकंड पोर्शन इबादत जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और उसका सबसे पहली इबादत जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ज़कात और चैप्टर नंबर है हमारे पास 6 और पेज नंबर है 19 जो आज हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें ज़कात का निसाब पढ़ेंगे, ज़कात के अलावा उशर की थोड़ी सी डिटेल देखेंगे और ज़कात और उशर दोनों की अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में किस तरह से एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ें जो है वो 3 से 4 मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, काइंडली प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पेज नंबर है जी हमारे पास 19 इबादत और पहला है हमारे पास ज़कात। ज़कात का लग़वी मायने पाक होना है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पास एज एन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोगों के साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी। आप लोगों ने अपनी बुक्स पे जरूर हाईलाइट कर लेनी ताकि जब आप लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी करनी तो आप लोगों के पास तमाम चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल हो। ज़कात का लग़वी मायने पाक होना है। ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से मखसूस शरह के साथ मुसारफ़े ज़कात को अदा किया जाता है। यानी कि जो ज़कात के लोग हकदार होते हैं, जिन लोगों को ज़कात लगती है, जिनको दी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मुसारफ़े ज़कात। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल पाक हो जाता है और उसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों मसलन बुखल वगैरह से पाक होता है। तो बातनी बीमारियों से ज़कात इंसान को पाक कर देती है। लोगों को कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपने ही माल से दूसरों को दे देंगे, लेकिन जो ज़कात का निसाब है वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। मेजॉरिटी लोगों को कंसर्न होता है कि हमारी पे नहीं बढ़ती, हमारा काम नहीं बढ़ता, तो हम ज़कात किस तरह से दें, इस तरह हमारे पास हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि कभी भी ज़कात देने से पैसा कम नहीं होता। ज़कात से माल में बरकत पैदा होती है और अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ देने वाला है, पैसा देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से पैसे का इंतज़ाम करना है ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा माल जो है वो ज़कात देने से कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा अगर हम इतनी ज़कात दे देंगे, तो आप लोगों को एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़कात हम तमाम साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है और ये हमारे माल को पाक करती है, हमारे माल को कम नहीं करती बल्कि हमारे माल में बरकत पैदा करती है और हमारे माल को बढ़ाती है। अब वो अल्लाह ताला के पास अख्तियारात हैं कि वो हमारे माल को किस तरह और किन ज़राए से किस तरीके से जो है वो बढ़ा देंगे। ज़कात के लाजिम होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान आकिल, बालिग, मुसलमान और आज़ाद हो और पूरे साल ऐसे माल का मालिक हो जो माल, कर्ज और ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन घर के सामान, खाने पीने और पहनने से ज़ायद हो। तो ज़कात हमेशा जो है ना वो ज़ायद माल पर लगाई जाती है जो आपके पास पूरा साल एक चीज़ अगर पड़ी हुई है, अगर आपके पास जो है आप कमाते हो, आप लोगों ने सपोज 20,000 30,000 अपनी अमाउंट सेव कर दी और वो अमाउंट आप लोगों ने यूज़ नहीं की, ना ही अपने घर के किसी सामान खरीदने में, ना घर के खाने पीने की अशिया में, मंथली यूज में आप लोग ने लेके आप लोगों ने बिल्कुल एक साइड पे करके रख दिया एक स्पेसिफिक अमाउंट को। एक साल उस अमाउंट को अगर गुजर गया तो अब उस अमाउंट पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ज़कात ऐसे माल पर लागू होगी जो कि ज़ायद हो, जो आप अपनी ज़रूरियात पे लगा रहे हैं उसके ऊपर आप ज़कात नहीं देंगे। लेकिन एक साल का अरसा जो है वो चीज़ आपने रखी हुई है और आपकी इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उस पे आप लोगों को जो है वो ज़कात देनी होगी। तो ज़कात जो है वो आकिल बालिग, अब ये नहीं कि 5 से 6 साल के बच्चे के पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो उसके ऊपर ज़कात देगा। तो आकिल, बालिग और मुसलमान और आज़ाद इंसान पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात का निसाब डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 52.5 तोले चांदी, जिस इंसान के पास 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना होगा उसके हिसाब से जो है वो ज़कात कैलकुलेशन करेंगे। चांदी और सोने का निसाब जिस पर 2.5% 40वां हिस्सा जो है ज़कात है। जानवरों पर ज़कात का निसाब 5 ऊँट, 30 गाय और भैंस और 40 बकरियां हैं जिन पर साल गुजरने के बाद मुकर्रर शरह के साथ ज़कात अदा करना लाजिम है। तो जानवर पर ज़कात का किस तरह से निसाब है? अगर 5 ऊँट हैं, 30 गाय और भैंसें और 40 बकरियां हैं जिन पर साल गुजरने के बाद जो मुकर्रर शरह के साथ ज़कात अदा करना लाजिम होगा। इसके अलावा नकदी और माल तजारत पर भी 2.5% यानी कि 2.5% आपको साल के बाद ज़कात अदा करनी होगी। ज़कात की हैसियत क्या है कि ज़कात कोई नफली इबादत नहीं जैसे सदका
ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فرض نہیں ہے، صدقہ آپ اپنے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں. اس طرح زکوٰۃ کی جو حیثیت ہے وہ یہ کہ وہ نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے جو ہم تمام امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہے، جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے. زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی. تو زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. تو آپ کے پاس MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز کے ساتھ کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ زکوٰۃ کا. یا زکوٰۃ کے ساتھ کس اور عبادت کا ذکر آیا ہے؟ نماز کا. سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُم تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. اسے مارک کر لیجیے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ ٹوٹل کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اور وہ کون کون سی؟ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں دیگر حکام میں اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. MCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے خلفائے راشدین نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا؟ تو آنسر کیا ہوگا ہمارے پاس؟ حضرت ابو بکر نے. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا، یعنی جہاد کروں گا، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1400 ہے یہ ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو. تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعید کیا سنائی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا سنائی ہے کہ آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے. اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے. نیکسٹ ہے جی عشر. اب ہم لوگوں نے پڑھا زکوٰۃ کا کنسپٹ پڑھا. اب عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ. دین کے اسلام میں زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ جن کے پاس ایسی زمینیں جس پہ ہم سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں ان کے اوپر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ عشر. اور عشر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ہمارے پاس 10واں حصہ. سورہ نام کے نمبر 141 ہے آپ کے پاس. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. اب اس کا نصاب کس طرح سے آتا ہے کہ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ 10% جو ہے وہ حصہ ہے. یعنی کہ ایسی زمین جو بارش اور چشموں سے سیراب ہو رہی ہے اس کے اوپر 10% آپ عشر دیں گے. اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جاتا ہے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ یعنی کہ 5% آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی وہ لاگو ہوگی. تو جو نیچرل رین سے اور چشموں کے پانی سے نیچرل تھنگ سے جو ہے وہ سیراب کی جا رہی ہے اس کو اریگیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ 10% آپ کو عشر دینا پڑتا ہے. اور جو مصنوعی طریقوں سے مصنوعی آرٹیفیشل جتنے ویز ہیں ان کو یوز کر کے آپ اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں اریگیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر 5% جو ہوتی ہے وہ صرف زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا. عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے. تو جیسے اگر ایک فصل اگائی ہے اس کی کٹائی ہو گئی مکمل ہو گئی اس پہ عشر دینا فرض ہے آپ پر. اور اگر آپ لوگوں نے پھر دوسرے سیزن میں ایک اور آپ لوگ فصل اگا رہے ہیں اور وہ کٹائی ہو گئی اور اس پہ بھی عشر جو ہے پھر لازم ہے. زکوٰۃ ایک دفعہ دی جاتی ہے اور عشر جو ہے سال میں 2 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے کہ 2 دفعہ ہی جو ہے وہ سبزیاں یا پھل یا کوئی بھی فصل جو ہے وہ اگتی ہیں گرمیوں میں یا پھر سردیوں میں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت. اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے. زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے. نتیجاً جرائم اور ظالم کے خاتمے کی مدد ملتی ہے. گداگری رک جاتی ہے. دولت سے چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی. زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کا موثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل
ہوں. یہ ہے جی ہمارے پاس اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، ایک قسم کے زکوٰۃ کے فوائد ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. بالکل چھوٹا سا ایک چیپٹر تھا اور بہت انفارمیٹیو چیپٹر تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، جو کہ ہم لوگوں نے آج ڈسکس کیا ہے، اور آپ کے پاس ان ٹیکسٹ جو چیزیں انپورٹنٹ تھی وہ بھی ہم لوگوں نے مارک کر لی ہیں. آگے آ جاتے ہیں جب ایکسرسائز کی طرف، اور ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز. درست جواب کا انتخاب کریں، اور سب سے پہلا شارٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی. نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے. نمبر 3، حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے. نمبر 4، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر. نمبر 5، زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گداگری کا، یعنی کہ بھیک مانگنے کا. پھر آ جاتے ہیں جی اپنے مختصر جوابات کی طرف. ایک دفعہ تمام سوالوں کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے ٹیکسٹ کی طرف واپس جا کر تمام آنسرز مارک کر لیں گے. زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں. نمبر 2، نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح. نمبر 3، حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 4، زمینی پیداوار پر عشر کی کیا شرح ہے، اور زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں. آ جاتے ہیں جب اپنے ٹیکسٹ پورشن کی طرف واپس اور تمام کوسچنز کے آنسرز کو مارک کر لیتے ہیں. سب سے پہلا کوسچن تھا جی ہمارے پاس، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں، اور اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے فرسٹ پیراگراف سے اسٹارٹ ہوگا. زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، اور یہاں پہ آپ لوگوں کا اینڈ ہو جائے گا پاک ہو جاتا ہے. سیکنڈ ہے جی نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں، اور اس کا آنسر بالکل فرسٹ آپ کی سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن ہوگی. بالکل ایک لائن کا آنسر، نقدی اور مال تجارت پر 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. تو 2.5% یعنی کہ 2.5% صرف آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی. نمبر 3 تھا جی ہمارے پاس حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا آنسر آپ کے پاس پی نمبر 20، خلفائے راشدین سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے اور آپ کا اینڈ ہو جائے گا جی ضرور ان سے لڑوں گا. نمبر 4، زمینی پیداوار پر عشر کی کیا شرح ہے؟ نمبر 4، عشر کی ہیڈنگ میں آپ لوگوں کے پاس آنسر دیا ہوگا. یہاں سے اسٹارٹ ہوگا جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو رہی ہے، یہاں سے اسٹارٹ کریں گے 5% حصہ ہے. اور لاسٹ کوسچن تھا زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں. اسی کے نیچے سے ہمارے پاس اسٹارٹ ہوگا آپ کا 5th کوسچن، زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اینڈ ہوگا، تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے. لاسٹ پہ آ جاتے ہیں جی اپنی لانگ کوسچن کی طرف. تفصیلی جواب لکھیں، زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں. آپ لوگوں نے تفصیلی نوٹ جو ہے وہ اس پہ لکھنا ہے، اور ہم لوگ اپنی ہیڈنگ پہ ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا ایک اچھا ماڈیفائی کوسچن جو ہے وہ کریٹ ہو سکے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے تعارف کی. یہاں پہ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دے دینی ہے تعارف کی. پہلا پیراگراف آپ کے پاس تعارف کا ہے، اور تعارف میں آپ لوگوں نے یہاں سے اسٹارٹ کر کے آپ لوگوں نے یہاں تک لکھنا ہے. یہ آپ لوگوں کا تعارف ہو جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ ہوگی زکوٰۃ کا نصاب. یہاں پہ صرف نصاب کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جو بلو ہائی لائٹنگ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہیڈنگ ہوگی آپ لوگوں کی. تو زکوٰۃ کا نصاب اپنی بکس میں مینشن کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب اس پیراگراف کی ہیڈنگ ہے، جو کہ آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کمپلیٹلی ایکسپلین کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ ہوگی جی زکوٰۃ کی حیثیت، اور یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے اور آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کی حیثیت کو ایکسپلین کریں گے. پھر آ جاتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، اور وہ ہے ہمارے پاس اس میں ہیڈنگ ہے اسلام کی بنیاد. نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے اسلام کی بنیاد، جس میں آپ لوگوں نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 تک کمپلیٹلی مینشن کر دینا ہے. پھر آپ کے پاس ہیڈنگ ہوگی خلفائے راشدین کے عہد میں زکوٰۃ کا نفاذ. یہ ہیڈنگ آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے، خلفائے راشدین کے عہد میں زکوٰۃ کا نفاذ. اور اس میں آپ لوگوں نے یہاں سے اسٹارٹ کر دینا ہے کمپلیٹ. یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اینڈ ہوگا جی آپ کے پاس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1400 پہ. یہاں کے پاس کمپلیٹ پیراگراف اس میں شامل ہو جائے گا. نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دے دی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید. یہاں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں زکوٰۃ ترک کرنے والوں کے لیے وعید، بلکہ یہی ہیڈنگ دیجیے زکوٰۃ ترک کرنے والوں کو وعید کیا سنائی گئی ہے. وعید کا مطلب سزا اس کو کیا سنائی گئی ہے. اس میں آپ لوگوں نے کمپلیٹ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے حدیث مینشن کر دینی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی جی آپ کے پاس عشر، اور عشر کا آپ لوگوں نے کمپلیٹ یہاں پہ ایکسپلین کر دینا ہے. عشر آپ ایکسپلین کریں گے جی یہاں تک آپ نے ایکسپلین. اس کے بعد یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ اور عشر میں فرق. یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے زکوٰۃ اور عشر میں فرق، اور یہاں تک آپ یہ والی ہیڈنگ جو ہے وہ مینشن کر دیں گے. لاسٹ ہیڈنگ ہوگی آپ کے پاس اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اور اس میں آپ لوگوں نے تمام یہ چیزیں جو اس پیراگراف میں لکھی ہوئی یہ آپ لوگوں نے مینشن کر دینی ہے. دولت گردش میں رہتی ہے، صرف محدود ہاتھوں میں نہیں رہتی، اور طبقاتی تقسیم جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس میں لکھیں گے. یہاں پہ آ جاتا ہے جی آپ کے پاس حاصل کلام. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کا مؤثر بنانا ضروری ہے، اور اس نظام کی برکات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اور معاشی عدل قائم ہوتا ہے. یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس حاصل
کلام ہے، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ ہیڈنگز کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کے بعد زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی حیثیت، اسلام کی بنیاد، خلفائے راشدین کے اپنے عہد میں زکوٰۃ کا نفاذ، زکوٰۃ ترک کرنے والوں کو وعید، عشر، زکوٰۃ اور عشر میں فرق، اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اور لاسٹ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس ہنسی کے لیے کلام۔ اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا آج کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے زکوٰۃ، ایمانیات اور عبادات، باب نمبر 2 کا چیپٹر ہے ہمارے پاس زکوٰۃ، وہ کمپلیٹ ہو گیا ڈیٹیل کے ساتھ۔ ہم لوگوں نے اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر لیا اور اس کی ایکسرسائز کو بھی سالو کر لیا اور لانگ کوسچن کو بھی سالو کر لیا، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا گا۔ کوئی بھی کوسچن کوائری ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور لاسٹ میں میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے، کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو۔